इब्राहिम अक्काड इसराइल और फ़लस्तीन के मामले में ये क्या है, इस पर तफसील के साथ हामिद मीर ने इंकशाफात किए हैं। ये हर शख्स इसको सुन सकता है और इसमें बड़ी मालूमात दी गई है। ये भी हम आपके सामने हामिद मीर की ज़ुबानी तफसील रखेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, अफसोसनाक खबर, 5 मंजिला इमारत कराची में गिरी, कितने लोग दबे हुए हैं ये हम आपको बताएंगे। इसके अलावा नवाज शरीफ इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं, ये क्या मामला है ये भी हम बताएंगे। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को क्या ख़तरा है, बैरिस्टर सैफ भी मैदान में आ गया, ये सब हम आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, सबसे पहले आते हैं कि अफसोसनाक वाक़या कराची में एक इमारत 5 मंजिला लियारी में जो है वो ज़मीन बोस हो गई है। उसके नीचे 25 से 30 अफराद बताए जाते हैं कि दबे हुए हैं। 5-6 अफराद मौके पर जो हैं वो उनकी लाशें निकाली गई हैं, तो उससे तकरीबन जो 8-10 ज़ख्मी हैं वो भी, और बाकी जो है कितने लोग दबे हुए हैं ये ताहाल तफसील से नहीं बताया जाता। तो बताया गया है कि 4-5 ख़ानदान जो थे उसमें रिहाइश पजीर थे, और साथ वाली 7 मंजिला इमारत उसकी भी सीढ़ियाँ डैमेज हुई, वहाँ भी लोग ज़ख्मी हुए और उनको भी तिबी इमदाद दी गई। और नाज़रीन, ये जो है ये फिलफौर वहाँ से मलबा हटाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि लोगों को बचाने की। मगर नाज़रीन, आपको पता है कि जब ये इमारतें गिरती हैं तो वहाँ उनको उधर से मलबा हटाना इंतहाई मुश्किल तरीन मरहला होता है और लोगों के ज़िंदा बच जाने के इम्कानात बहुत मादूम और बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि ये सरिया, लेंटर वगैरह ये सारी इससे जो तामीर शुदा बिल्डिंगें होती हैं उनमें बड़ा वक्त लगता है। तो नाज़रीन, ये इमारतें जो है ये इस तरह ज़मीन बोस होती हैं, तो पता ये चला है कि जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है वो लोगों को नोटिस देती है, और नोटिस मिलने के बावजूद लोग जो हैं वहाँ से नकल मकानी नहीं करते, तो ना उन बिल्डिंगों को गिराया जाता है, फिर ये हादसात जो है वो पेश आ जाते हैं। तो ये अभी भी इस बिल्डिंग के बारे में बताया गया कि इन बिल्डिंग के रिहाइश लोगों को सिंध कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी जो थी उसकी तरफ से नोटिस बार बार दिए गए थे। तो ये था कराची लियारी में जो बिल्डिंग गिरी है, अफसोसनाक वाक़या। और वहाँ इमदाद, एक वजह से दुश्वारी ये भी आ रही है कि मुहर्रमुल हराम की वजह से एहतियाती जो तदाबीर हैं, दहशत गर्दी की जो लहर है उसकी वजह से इंटरनेट बंद होने में भी मसले पेश आ रहे हैं। तो इसके बाद नाज़रीन आते हैं कि PTI के हालात और वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में, और ये ख़बरें आ रही हैं कि नवाज शरीफ जो हैं वो इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं। ये कामरान शायद उन्होंने भी खबर दी और मुतअद्दिद एंकरों से भी ये खबरें आ रही हैं, और इस पर एंकर जो हैं काफ़ी उन्होंने तबसरे कर चुके हैं, और कहा गया है कि वो क्यों और किस वजह से मुलाकात करेंगे। तो ये जो तबसरे मुख्तलिफ आए हैं उसमें जो आखिरी रिज़ल्ट है वो यही है कि वो इमरान खान से मुलाकात करना, नवाज शरीफ की मुलाकात करना, वो एक ऐसे ही अफवाह है और इसमें कोई सदाकत मौजूद नहीं है कि नवाज शरीफ इमरान खान से मुलाकात करेंगे। ये जो ख़बरें हैं ये किस मकासद के लिए, किस वजह से दी जा रही हैं, इसमें तकरीबन एंकर का ख्याल यही है कि ये इनमें कोई
حقیقت نہیں ہے، نہ ہی یہ ممکن ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، خیبر پختونخوا میں بیرسٹر سیف جو ہیں وہ بھی میدان میں آئے اور انہوں نے کہا کہ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے اس کی قیادت پر مکمل یقین ہے اور اعتماد ہے، اور کوئی بھی جو ہے اس طرح کی حرکت کرنے میں یا اس طرح کے عزائم اگر کوئی رکھتا ہے تو وہ ناکام ہوگا۔ اور بیرسٹر سیف جو ہیں انہوں نے کہا کہ ان کو ناکامی ہوگی اور یہ حکومت جو ہے اس کو گرانا ناممکن ہے۔ تو یہ ناظرین جو اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں تو یہ معلومات ہو رہی ہے کہ حکومت ہے وہ خیبر پختونخوا میں بھی اپنی حکومت قائم کرنا اور گرانا چاہتی ہے۔ تو اس طرح کی تب یہ خبریں آ رہی ہیں۔ پھر یہ بھی خبریں آتی ہیں حکومت کی جانب سے ہی، کچھ جو وزراء ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت خیبر پختونخوا کی نہیں گرانا چاہتے۔ تو یہ متضاد خبریں ہیں اور یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ کیا خیبر پختونخوا میں ہونے جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین پی ٹی آئی کی جو ہے وہ حکمت عملی کچھ دن کے بعد، محرم کے فوراً بعد واضح ہو جائے گی کہ احتجاج کی کال دی جاتی ہے نہیں دی جاتی، کب دی جائے گی اور کس طرح کون سا طریقہ کار احتجاج کا اپنایا جائے گا۔ تو اس کے علاوہ ناظرین ہم ابھی آپ کو حامد میر کی زبانی انتہائی مفصل اور تفصیل کے ساتھ یہ معلومات ہیں کہ ابراہیم اکارڈ یعنی اسرائیل اور فلسطین یہ جو ہے اس کے مابین کیا معاملات ماضی میں رہے ہیں اور یہ ابراہیم اکارڈ ہے کیا، اس کے مقاصد کیا ہیں وہ بھی انہوں نے بتایا، اور انہوں نے قائد اعظم کا ویژن، علامہ اقبال کا ویژن وہ کیا چاہتے تھے، قائد اعظم اس معاملے میں اسرائیل کے بارے میں کیا کہا، علامہ اقبال نے کیا کہا، یہ ہر شخص کو سننا چاہیے اور یہ بہترین قسم کی معلومات مہیا کی ہیں، تو آپ یہ لازمی سن لیں۔ دیکھیں یہ ابراہم اکارڈ جو ہے نا، یہ اس وقت یہ بات شروع ہوئی تھی جب ٹرمپ صاحب کا پہلا دور صدارت تھا، جب پہلی دفعہ وہ امریکہ کے صدر تھے، تو اس زمانے میں یہ بات چیت شروع ہوئی تھی۔ بظاہر اس کا مقصد تو یہ ہے نا کہ جو مختلف مسلم ممالک ہیں وہ اسرائیل کو بطور ایک مملکت کے تسلیم کر لیں، اس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر لیں، اصل مقصد تو یہ ہے جی۔ تو یہ ٹرمپ صاحب کے پہلے دور میں یہ پریشر اس وقت بھی پاکستان پہ آیا تھا، میں اس کا آئی وٹنس ہوں، یہاں تک کہ مجھے بھی کہا گیا تھا کہ بھائی آپ لوگ جو ہیں وہ کیوں آپ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی مخالفت کرتے ہیں، کیا مسئلہ بھائی آپ کا اسرائیل کے ساتھ۔ اور اس کے بعد پھر کمپین بھی شروع ہوئی تھی۔ آپ یاد کریں نا کہ بہت بڑے بڑے جو پاکستان کے صحافی ہیں، ٹی وی اینکرز ہیں، انہوں نے پروگرام کیا تھا باقاعدہ کہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کے کیا فوائد ہوں گے۔ اور ایک میٹنگ مجھے یاد ہے جو وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں ہوئی، اور اس میٹنگ میں کوئی 10-15 جو ٹی وی اینکرز ہیں ان کو لے جایا گیا۔ جی وہاں پہ دیکھیں یہ ہوا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ ٹی وی اینکرز جو ہیں ان کو باقاعدہ بریف کیا گیا اور ان کی اسائنمنٹ یہ تھی کہ انہوں نے عمران خان کو کنونس کرنا تھا کہ جی آپ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کا ابھی بیٹھے بیٹھے یہیں پہ فیصلہ کر لیں، نہ پارلیمنٹ کے پاس جائیں نہ کسی اور سے پوچھیں، بس یہ ٹی وی اینکرز ہیں نا جو 10-15 بس یہ انہی کے ساتھ فیصلہ کر لیں آپ، یہ اتنا بڑا۔ تو وہ اب خان صاحب جو ہیں، میرا پہلے تاثر یہ تھا کہ شاید یہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ ٹریپ میں آ چکے ہیں، لیکن جب میں نے وہاں پہ بیٹھے دیکھا تو جو انفارمیشن منسٹر صاحبہ تھیں وہ صرف ان صحافیوں کو، ان اینکرز کو چانس دے رہی تھیں جو کہ اسائنمنٹ کو صحیح طریقے سے نبھا رہے تھے، وہ بار بار میری طرف دیکھ رہے تھے، ہاں خان صاحب بار بار میری طرف دیکھ رہے تھے، یہ نہیں بول رہا۔ تو پھر میں نے جب دیکھا کہ یہ تھوڑا سا انکمفرٹیبل لگ رہا ہے تو انہوں نے خود ہی مجھ سے پوچھ لیا کہ ہاں بھی آپ کا کیا خیال ہے۔ تو میں نے ان سے سیدھی سی بات، میں نے کہا آپ بڑے لیڈر ہیں یا یہ جس کی تصویر اوپر لگی ہوئی ہے یہ بڑا لیڈر ہے؟ انہوں نے اوپر دیکھا، انہوں نے کہا ہاں قائد اعظم محمد علی جناح میرا لیڈر ہے، یہ مجھ سے بڑا ہے۔ تو میں نے کہا پھر خان صاحب کیا قائد اعظم کے پاکستان میں وہ پالیسی نہیں ہونی چاہیے جو قائد اعظم کی پالیسی ہے؟ تو خان صاحب نے اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ مارا، انہوں نے کہا بس ڈن ہو گیا،
جو قائد اعظم کی پالیسی ہے اسرائیل کے بارے میں وہی پالیسی چلے گی پاکستان میں. اچھا جی, اس کے بعد میٹنگ فوراً چند منٹ کے اندر اندر جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا, اور جب میں وزیر اعظم سیکریٹریٹ سے باہر نکلا گاڑی میں دفتر کی طرف آ رہا تھا, مجھے فون آنے شروع ہو گئے بڑے طاقتور لوگوں کے. انہوں نے کہا یہ کیا آپ نے, یہ آپ نے پرائم منسٹر کو یہ کیا کہنے کی ضرورت تھی کہ قائد اعظم کی پالیسی چلے گی. میرا خیال ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے. شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ اتنی آسانی سے ابراہم ایکارڈ جو ہے اس میں شامل نہیں ہو سکتے, اور جتنا میں جانتا ہوں پاکستان کے عوام کو کہ پاکستان کے عوام بہت سے معاملات پہ جو ہے وہ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں. وہ کہتا ہے اچھا پیٹرول مہنگا ہو گیا, چلو کوئی بات نہیں یار, اچھا گیس بھی مہنگی ہو گئی ہے, اوہو ہر چیز ہی مہنگی ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں, باہر نکلنے کا کیا فائدہ ہے. لیکن یہ کچھ 2-3 معاملات ایسے ہیں, ایک کشمیر ہے اور ایک فلسطین ہے, یہ آپ کی کیمسٹری میں شامل ہیں. دیکھیں یہ جو ابراہم ایکارڈ ہے نا, اس کے حوالے سے ایک میں بڑی ہی امپورٹنٹ ہسٹوریکل چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں جی. پاکستان کا خواب دیکھا تھا علامہ اقبال نے. علامہ اقبال نے مسلمانوں کو واضح طور پہ نصیحت کی ہوئی ہے. جب وہ ایک فلسطین کانفرنس میں شرکت کے لیے مسجد اقصی میں گئے اور پھر وہاں سے واپس آئے تو انہوں نے ایک بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو عرب ممالک کے بادشاہ ہیں نا, فلسطین کے مسئلے پہ کبھی بھی ان کی وزڈم پر اور ان کی پالیسی پر اعتماد نہ کرنا, کبھی. یہ بات انہوں نے لیٹ 30s میں کہی تھی. قائد اعظم نے تو بہت بعد میں بات کی نا, علامہ اقبال نے یہ لیٹ 30s میں بات کی تھی کہ کبھی بھی ان پر اعتماد نہیں کرنا. عرب ممالک کے جو بادشاہ ہیں ان کی فلسطین کے بارے میں پالیسی پہ کبھی اعتماد نہ کرنا. اور پھر جب یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کے تحت جب اسرائیل قائم ہو گیا 1947 میں, تو اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد اسرائیل کے جو پرائم منسٹر تھے انہوں نے قائد اعظم کو لیٹر لکھا کہ آپ ہمیں تسلیم کر لیں. جی. قائد اعظم نے مناسب نہیں سمجھا کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر کو جواب دیا جائے. انہوں نے کہا کہ جو تمہارا جو اصل سرپرستی آلہ ہے نا, میں اس کو جواب دیتا ہوں. تو انہوں نے قائد اعظم نے دسمبر 1947 میں لیٹر لکھا امریکن پریزیڈنٹ ٹرومین کو, اور یہ لیٹر آج بھی یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جو آرکائیوز ہیں اس میں آج بھی موجود ہے, آپ نکال کے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتی ہیں. قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کی ریزولوشن 181 کے تحت جو ڈویژن آف پیلسٹائن کی گئی ہے اور اسرائیل قائم کیا گیا ہے, یہ غلط ہوا ہے. اس سے کوئی مشرق وسطی میں امن قائم نہیں ہوگا اور ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے, اور اس سے یہودیوں کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اب جب علامہ اقبال اور قائد اعظم جنہوں نے یہ ملک بنایا ہے ان کی پالیسی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جتنے مرضی عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کر لیں, جتنے مرضی افریقہ کے مسلم ممالک اسرائیل کو تسلیم کر لیں, اگر علامہ اقبال اور قائد اعظم نے کہہ دیا کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا, تو پھر جو بھی پاکستان کا حکمران جو ہے وہ یہ کام کرے گا خدا نہ خواستہ. اگر علامہ اقبال اور قائد اعظم نے کہہ دیا کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا, تو پھر جو بھی پاکستان کا حکمران جو ہے وہ یہ کام کرے گا خدا نہ خواستہ, تو وہ پھر علامہ اقبال اور قائد اعظم کے ساتھ غداری کرے گا. تو یہ ناظرین آپ نے سنا کہ ابراہیم ایکارڈ ہے کیا اور قائد اعظم کیا چاہتے تھے, اور علامہ اقبال جو ہے انہوں نے کیا کہا, وہ بھی کیا چاہتے تھے. یہ سب آپ نے سنا اور آپ کو مکمل تفصیل یہ اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے, پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے, اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے. کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں. اللہ حافظ.